अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नवाज शरीफ पाकिस्तान में सजा याफ्ता मुजरिम हैं। उन्हें इलाज के लिए लंदन भेजा गया था, लेकिन वो ना किसी अस्पताल में दाखिल हुए और ना ही इलाज करवाया, लिहाजा उन्हें वापस भिजवाया जाए ताकि वो अपनी सजा मुकम्मल कर सकें। नाज़रीन, ये तहरीर उस खत से माखूज है कि जो हुकूमत बरतानिया अरसाल कर चुकी है, और चूंकि सियासत में लॉजिक मंतक की गुंजाइश तकरीबन खत्म हो चुकी है, सो जिसके जी में जो आए वो करे। हुकूमत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की चंद फोटोज लंदन के एक रेस्टोरेंट में क्या देख ली कि इनको वापस लाने की जिद ही पकड़ ली। जज्बात 180 डिग्री पर बदल गए। पंजाब हुकूमत के मातहत बनने वाले मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्ट्स, खान साहब की इंसानी हमदर्दी, वजीर सेहत की तस्दीक, अदालत का फैसला, ये सभी दलीलें खत्म। ना हुकूमत ने अपने भेजे हुए मरीज की सेहत से मुतल्लिक बरतानवी किसी अस्पताल से रुजू करने की कोशिश की, हाई कमिश्नर को वहां भेजा तस्दीक के लिए, ना मियां साहब के मुआलजीन ने उनकी सेहत की के हवाले से अपनी सेटिस्फैक्शन का इजहार किया। और दूसरी जानिब मियां साहब को मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत क्या मिली? मियां साहब अमेरिका तो क्या, बहरहाल लंदन के भी किसी अस्पताल में इलाज के गर्ज से नहीं पहुंचे। और मेडिकल रिपोर्ट हुकूमत को जो स्पेसिफिकली दरकार थी जिन टेस्ट की, वो भी नहीं भिजवाई गई। अब बल्कि तौजी यही दी कि जब तक मरियम नवाज शरीफ साहिबा लंदन नहीं पहुंचती, मियां साहब का इलाज मुश्किल ही समझिए। सियासत के इस गैर मंतकी आईने में एक चेहरा बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं कि जिनके वालिद मियां साहब के अदवार में 11 साल की जेल काट चुके हैं, जिनका मानना यह है कि मियां साहब किसी करप्शन, किसी बीमारी के बायस लंदन नहीं गए, बल्कि खान साहब ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए एनआरओ के तहत उन्हें बाहर भिजवाया है। और अगर मेडिकल एनआरओ दान हुआ ही है तो इस जुर्म में तो एनआरओ लेने वाले बराबर शरीक हैं। ओमनी ग्रुप के करता धरता अनवर मजीद साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, फरियाल तालपुर साहिबा हों, शर्जील मेमन, सो ऑन एंड सो फॉर, नून लीग से मासवाए ख्वाजा बरादरान सब जमानत पर रहा है एज वी स्पीक। और अगर ये मेडिकल एनआरओ है तो कौन कितना मुस्तफीद हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भागने वाले मुजरिम हैं तो फिर भगाने वाले का स्टेटस क्या है? ये सारे वो सवाल हैं जिनका अब आज जवाब जो है वो मांगना पड़ेगा। और चूंकि अभी भी कंफ्यूजन है, सो किससे क्या तवक्को रखें ये भी अभी तक क्लैरिटी से नहीं कहा जा सकता। नेपरा जो है वो हुकूमत को पावर इमरजेंसी की तंबी कर चुकी है। साथ हुकूमत की आमदन का इक्तफा गरीब की जेब पर है और सुलझाने को बेशुमार मसाइल में से तो इस मुल्क में सियासत शोबदाबाजियों से बाज आने को तैयार नहीं, अनफॉर्चुनेटली। सो हाउ एग्जैक्टली डू वी प्रोसीड? नवाज शरीफ साहब वापस आ भी गए तो होगा क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस हवाले से? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो है नहीं बरतानिया के साथ, अगेन शोबदाबाजियां आएंगी। एक छोटा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे सदाकत अब्बासी साहब से, मेंबर कौमी असेंबली है तहरीक इंसाफ की जानिब से। हमारा साथ देंगी नफीसा शाह साहिबा, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमाई, मेंबर कौमी असेंबली। मलिक अहमद खान साहब PMLN से ताल्लुक रखते हैं, तर्जुमान रह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के भी। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मलिक साहब, आपकी से आगाज करूंगी क्योंकि आपके कायद के हवाले से खत लिखा गया है। एक तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर रद्द अमल शहबाज शरीफ साहब का भी आ गया है, आपकी दीगर क़यादत का भी आ रहा है कि जितने खतूत लिखने लिख ले। मगर माजी में और माजी करीब में ये सागदार साहब के हवाले से भी इस हुकूमत में बड़ा शोर मचा था कि उनको वापस लाया जाएगा। एंड आपके ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जेरेमी हंट ने कहा था यूके विल नेवर अलाउ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्सट्रेडिशन। In fact, we don't even have an extradition treaty to begin with. So legally अगर देखा जाए, क्योंकि आप कानून भी समझते हैं, is this a lost cause? जी शुक्रिया मेहर आपका। देखिए ये तो बड़ी वाज़े पोजीशन है कि बरतानिया की और पाकिस्तान की कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। लेकिन इससे पहले इस सारी बहस में जाने से पहले कि क्या हुकूमत कोई ऐसा काम कर सकती है जिसके लिए कोई कानून ना हो? क्या हुकूमत सिर्फ पॉलिटिकली एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, प्रॉबेबली दिस इज़ व्हाट आई कैन से, क्योंकि लॉ की सैंक्टिटी तो इसको हासिल नहीं है, तो क्या किसी सियासी मकासद की खातिर हुकूमत एक्ट कर सकती है? आंसर इज़ नो, नहीं कर सकती। हुकूमत के तमाम इक़दामात के पीछे फोर्स ऑफ लॉ होती है। चाहे जाए कि क्या बायलैटरल अरेंजमेंट में किसी एक मुल्क को एक ऐसे काम के लिए ख़त लिखें जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा और आपकी उसके साथ कोई ऐसा मुआहदा भी मौजूद नहीं होगा। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने फ्लाउट किया है उस कोर्ट ऑर्डर को जिसकी बुनियाद पर बेल मिली थी, यानी ये
ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ذمرے میں بھی آئے گا. تھرڈلی جو پنجاب گورنمنٹ کا فیصلہ تھا کہ پنجاب کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کیسے آئے گا سر؟ اور اپنے پہلے نقطے کے حوالے سے یہ بھی ذرا سی وضاحت کیجئے کہ از دس نیسسرلی اے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس جب جس شخصیت کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے یا یہ خط لکھا گیا ہے وہ ایک مجرم ہے، کانوکٹ ہے؟ نہیں دیکھیں، فائنلٹی تو اس کو تب ملے گی جب ہماری ایپلیٹ جورسڈکشن میں یہ اپ ہولڈ ہو جائے گی، اور جب یہ پروسیس ہوتا ہے اور وہ کنوکشن جو ہے میں نے ایپلیٹ جورسڈکشن میں چیلنج کی ہوئی ہے تو پھر اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے جیسے ایک کنوکشن اپنی گراؤنڈ سٹینڈ نہیں کرتی، یا آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں. سیکنڈلی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی سینکٹیٹی آف لا یعنی فورس آف لا نہیں ہے جس کے تابع آپ ایک ایکٹ کرنے جا رہے ہیں، تو حکومت کی یا تو میلا فائڈی ہوتی ہے یا پھر اس کی پولیٹیکل موٹیویشن ہے. تو دونوں باتوں کے اندر ہی حکومت یہ ایسا کام نہیں کر سکتی. تیسری جو میں نے آپ سے کنٹیمپٹ کی بات کی، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو جو بیل دی گئی تھی وہ صرف اسی بنیاد پر دی گئی تھی کہ عدالت نے تمام رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد یہ مناسب جانا کہ ان کا علاج وہی کارڈیولوجسٹ کریں جو پہلے ان کے ساتھ انٹرونشنز 2 یا 3 کر چکے ہیں اور اس میں کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوئی تھیں. یہاں پر پیٹ سکین کا بھی تھا، یہاں پر بون میروز کے بھی تھے، آئی ٹی پیز کی بھی تشخیص ڈاکٹر شمسی نے کر دی تھی، اور اس کے لیے جو ان کو اسٹیبلائزیشن کے لیے اسٹیرائڈز دینے تھے وہ بھی دے دیے گئے تھے. تو باہر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو وہاں کے ڈاکٹر کے زیر علاج رکھا جائے اور وہ ان کو آگے لے کر چلیں کیسے آگے لے کر چلتے ہیں. اب ایک طرف حکومت پنجاب کا یہ مطالبہ کہ آپ لازمی طور پہ ان کو ریڈیٹیو ٹیسٹس میں سے گزاریں، اور فیملی کا یہ اصرار ڈاکٹر لارنس کی رپورٹ پر کہ ہم اس کنڈیشن میں ان کو ریڈیٹیو ٹیسٹس میں سے نہیں نکال سکتے جب تک ہم ان کی ہارٹ کی وہ ایک کنڈیشنز میں سے جو ان کی لائن اپ کی ہوئی ہے کیتھیٹرائزیشن کا پروسیس ڈاکٹر لارنس کی ہدایت کے مطابق ہم چلیں گے. تو یہی نقطہ تھا جہاں پر ہمارا حکومت کے ساتھ اعتراض تھا. حکومت نے اس کو پلے اپ، حکومت نے اپنے مینڈیٹ سے بیونڈ گئے. کورٹ کے آرڈر میں یہ تھا کہ اگر 4 ہفتے ناکافی تصور کیے جائیں تو حکومت پنجاب سے توسیع مانگی جائے. حکومت پنجاب کے اور پاس ایڈوائز بائی دی ڈاکٹر، یہ میں ابھی پوچھوں گی صداقت صاحب سے. آئی ول ایکچولی ریڈ آؤٹ جو انڈرسٹینڈنگ تھی، مگر نفیسہ بی بی اس سے پہلے حکومت کی غلطی میاں صاحب کو باہر بھیجنا تھی یا اب واپس لانے پر اصرار غلطی ہے؟ لیکن پہلے تو میں یہ کہوں گی، اگر ہم پس منظر اس ملک کے اس وقت کا حالات دیکھ لیں تو اس وقت ہمارے سر پر کرونا وائرس سوار ہے، ہمارے سر پر ٹڈی دل کا حملہ سوار ہے جو زراعت کو تھریٹن کر رہا ہے، ہمارے سر پر بجلی اور گیس اور تیل کی قیمتیں سوار ہیں، ہمارے سر پہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سوار ہے. ان ساری جو مصیبتیں، جو عذاب، یہ سارے آ جائیں تو اب اس میں نواز شریف کہاں سے یہ لے کے آئے؟ اور اگر نواز شریف باہر گئے ہیں تو ان کی 2 وجوہات ہیں. پہلے تو ان کو بیل ملا، کورٹس نے دیا، اور دوسری وجہ ECL. اور ECL جو ہے حکومت نے جو ہے وہ دیا ہے، اور انہوں نے اپنے ماہرین بلا کر ان سے تصدیق کر کے انہوں نے دیا ہے. تو اپنے ہی یو ٹرن کے اوپر، کیونکہ یو ٹرن پہلا اس لیے تھا کہ انہوں نے کہا نہیں چھوڑوں گا، وہی اس دفعہ یہ نہیں کہا کہ مر جاؤں گا نہیں چھوڑوں گا، لیکن یہی امپلائڈ تھا کہ کبھی نہیں چھوڑوں گا میں ان کو. تو انہوں نے چھوڑا وہ ایک یو ٹرن. اب اس یو ٹرن کے اوپر ایک یو ٹرن کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ سیاست ہو رہی ہے، کیونکہ PTI کے پاس اس وقت اپنے عیب چھپانے کے لیے پہلے تو کرپشن کا منترا تھا، وہ جب ناکام ہوا اور اس کے اوپر اب نیب کی ترامیم یہ خود لے کے آ رہے ہیں، تو اب ان کے پاس اور کچھ نہیں رہا، تو وہ نواز شریف کو ایز اے وپنگ بیگ استعمال کر رہے ہیں، اور زیادہ اس میں کچھ نہیں. اور ان کو بھی پتہ ہے جتنا ہمیں پتہ ہے کہ برطانیہ وہی آپ والی بات کہ کوئی لیگل ایسا اگریمنٹ نہیں ہے جس کے تحت وہ زبردستی ان کو بلا سکیں. جی صداقت صاحب، میں اب آپ سے جاننا چاہوں گی. پہلے تو مجھے آپ ٹائم دینا تاکہ میں ان ساری باتوں کا مجھے میرا کام کر لیجیے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو ایک میڈیکل بورڈ نے ان کی صحت کی بنیادوں پہ اجازت دی. کوئی پاکستان میں اس کا نظیر موجود نہیں تھی، پریسیڈنٹ کوئی نہیں تھا، لیکن حکومت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کو جانے دیا، اور ایک میڈیکل بورڈ نے کہا کہ طبیعت زیادہ خراب ہے، اس پہ کامنٹری چھوڑ دیں. آج میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب 105 دن ہو گئے
وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, کوئی علاج نہیں کرایا, اور وہ واپس آ جائیں اور کم از کم ہمیں کوئی رپورٹس تو دیں. اب ہو کیا رہا ہے, میاں صاحب کہہ رہے ہیں جب تک مریم صاحبہ وہاں نہیں آئیں گی وہ علاج نہیں کرائیں گے. رانا ثنا صاحب کہہ رہے ہیں جب تک میاں صاحب 1600 ہفتے گزر جائیں, جب تک وہ علاج نہیں کرائیں گے ہم ان کو واپس نہیں لے کے آئیں گے. ہم نے عدالت نے کہا کہ ضامن کون ہے, شہباز شریف. نہ شہباز شریف ہیں یہاں پہ کہ ہم ان کو پکڑیں. حکومت کے پاس کیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں مریم صاحبہ جائیں, وہ جا نہیں سکتی. وہ میاں صاحب علاج نہیں کرائیں گے, اور مسلم لیگ کے جب تک علاج نہیں کرائیں گے واپس نہیں آ سکتے. ہمارے پاس اور کیا راستہ رہ گیا؟ اس کے بعد یہ تو ہوگی قانونی طور پہ انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیے, اخلاقی طور پہ وہ کمٹمنٹ کر گئے تھے واپس آئیں. ہماری اپوزیشن پتہ کیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے تو ڈیل کر کے بھیجا ہے. نہ ہمارے پاس کوئی ان کو نہ بلانے کا قانونی جواز رہ گیا, نہ کوئی اخلاقی جواز رہ گیا. اب تو سیاستدان بھی, بلاول صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو کسی ڈیل کے بدلے میں چھوڑا ہے. ہمارے پاس کیا جواز رہ گیا کہ ان کو واپس نہ بلائیں؟ بلانے کے لیے جتنے راستے ہیں وہ بلائیں گے. حکومت نے چھوڑا تھا, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کسی اکیوز کو پروڈیوس کرنا بیفور دا کورٹ, اس لیے ہم ان کو بلانے کے لیے حل حربہ استعمال کریں گے. اچھا سر, یہ آپ کو یہ بھی اس معاہدے کے اندر کہا گیا کہ اگر کریڈیبل انفارمیشن ہو کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر رہ رہے ہیں باوجود اس کے کہ اب وہ فٹ ٹو ٹریول ہیں, جو کہ اب آپ کی حکومت اور آپ سب مانتے ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہے, تو اپنے پاکستان ہائی کمیشن سے یا ایمبیسی سے ایک بندہ بھیج کے چیک کرائیں گے, تصدیق کرائیں گے. نہ آپ نے یہ مرحلہ پورا کیا, نہ آپ نے ان کی ابھی تک بیل کنفرم کی ہے, نہ ان کو خط لکھا. تیسرا جا کے حکومت برطانیہ کو لکھ دیا کہ ان کو واپس بھیجو. تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا نواز شریف کہ ہاتھ میں کوئی خط آیا ہے کہ بھئی آپ کی بیل کینسل ہو چکی ہے, جناب والا واپس آ جائیں؟ کیا اس کے بعد وہ انکاری ہوئے ہیں جس کے اوپر آپ نے یہ تھرڈ ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا ہے؟ اور کیا آپ نے اپنا ہائی کمشنر کا بندہ بھیجا ہے پہلے؟ ان کو اجازت ملی تھی خاص لمیٹڈ ٹائم کی, اس ٹائم کے بعد میں بات تو کر لوں, اس ضمانت کے بعد انہوں نے علاج کرنے کے لیے گئے تھے, نہ ہوا خوری کے لیے گئے تھے, نہ وہ ریسٹورانٹس میں کھانے پینے گئے تھے. انہوں نے حکومت کو کوئی آ کے ثبوت دینا ہے کہ یہ انہوں نے علاج کرا لیا اور یہ علاج رہتا ہے. وہ تو صرف ڈاکٹر عدنان کی ٹویٹ سے ہمارے پاس کینسل ہونے کے لیے بھی سمن کیا جاتا ہے, ان کو سمن کیا ہے, ان کو کوئی خط دیا ہے کہ بھئی کینسل ہو گئی ہے یا ان کو سمن کیا جا رہا ہے. بیل کینسل ہونا ایک اور بات ہے, حکومت نے اجازت جو ایکسٹینڈ کرنی تھی حکومت اجازت نہیں دے رہی. صداقت بھائی اس وقت 4 ہفتے کے لیے نہیں تھی, یہ بھی تھا if deemed to be fit by the doctors, اور یہ فیصلہ کرنا تھا پنجاب گورنمنٹ نے, ڈاکٹروں نے بھی کرنا ہے, معالجے نے تو کرنا ہے. معالجوں کا میڈیکل بورڈ بنا نا, میڈیکل بورڈ نے میاں صاحب کی انڈرٹیکنگ ہے, نواز شریف صاحب کی انڈرٹیکنگ ہے that I will come back within 4 weeks or as soon as I am declared healthy and fit to travel back to Pakistan by my doctors. They are saying he is not deemed to be fit to travel back. جو حکومت پنجاب نے میڈیکل بورڈ بنایا, انہوں نے میاں صاحب کی وہی میڈیکل بورڈ جنہوں نے میاں صاحب کو اجازت دی تھی جانے کی, آج اس میڈیکل بورڈ نے تمام ان کی رپورٹ ریجیکٹ کر دی ہیں کہ جی یہ. اچھا, اب عدالت کے فیصلے کا کیا کریں؟ آپ کی میڈیکل بورڈ نے مانا ریجیکٹ کر دیا, عدالت بھی کہہ رہی ہے اسی بات کی تصدیق کریے 4 ہفتے یا پھر he will return when certified by doctors. So he has to submit his report to the concerned department. جو ڈاکٹر تو گورنمنٹ کے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں رپورٹ سیٹسفائی نہیں ہے. فیصلے میں ایسی تو کوئی شک نہیں ہے کہ جناب والا جا کے ریڈ وارنٹس دے دو یا نہیں, یہ تو حکومت نے چھوڑا ہے, حکومت نے اپنے طریقے سے واپس لے کے آنے نا. ایکیوز کو پروڈیوس کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, ہم نے ان کو اپنی مرضی سے چھوڑا ہے. وہ صرف سیویلین ایکیوز کو پروڈیوس وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, اس پہ الگ ڈیبیٹ کرنا. الگ کیوں ہے سر؟ ایکیوزڈ از این ایکیوزڈ. وہ تو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف ناٹ ایکیوزڈ. اگر کوئی عدالت بلائے گی تو اس کو لے آئے گی. اچھا, عدالت نے تو کنوکشن دے دی سر, ادھر تو آپ نے جا کے جج کو کہا کہ ہم زندہ دفن کر دیں گے, اس کی مجال کیسے ہوئی؟ وہ ہماری حکومت میں نہیں گئے تھے. اگر عدالت بلائے گی تو ہم بلا لیں گے, یہ آپ کے انٹرسٹ کا ٹاپک ہوگا. لیکن ابھی بات یہ ریسنٹ ٹاپک ہے, ہم نے ماضی کی تمام پریسیڈنٹ کے برخلاف ایک سزا یافتہ شخص کو ملک سے باہر بھیجا ہے, آج اس کو نہیں پروڈیوس کرنا ہماری ذمہ داری ہے. مجھے اجازت مشرف بھی بنے تھے, آپ نے تو جا کے جو پروسیکیوشن اپنا کیس جیتی اس نے کہا میرا کیس ہی نہیں ہے, میں تو ڈیفنس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا. چودھری نثار نے چھوڑا, ان سے پوچھیں. یہ بات تو ملک صاحب اگر آپ اجازت دیں نفیسہ بی بی کے دل کے زیادہ قریب ہوگی. مجھے پلیز مجھے 2 پوائنٹس پہ کلیریفیکیشن دیں. جی جی, میں شام سے سن رہا ہوں ڈفرنٹ جگہوں پر, میں نے آج کچھ پی ٹی آئی کے ذمہ داران کو یہ کہتے سنا. میں ان کو گورنمنٹ کا ذمہ دار نہیں کہوں گا, میں پی ٹی آئی کا ذمہ دار کہوں گا. یہ ان کا یہ خیال ہے کہ کورٹ کے اختیارات کو بھی یہ استعمال کریں گے. اگر کسی کی پروکلیمیشن جاری کرنی ہے, کسی کو پروکلیمڈ اوفینڈر جاری کرنا ہے,
تو وہ تو بنیادی طور پہ عدالت کا اختیار ہے، اور وہ شیورٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی شیورٹی نہیں ہے، وہ شیورٹی تو جس بانڈ پہ ان کو ڈسچارج کیا جائے گا کہ جن کی ضمانت لیتے وقت ان کے مچل کے لیے گیا، ان کی شیورٹی میں ہے وہ، نہ حکومت نے چھوڑا۔ ضامن ہی نہیں ہے، کہاں سے پوچھیں؟ ایک سیکنڈ یار عباسی صاحب، یا پلیز آپ ہوم ورک کر کے آیا کریں، آپ اپنی گورنمنٹ کو بھی سمجھائیں، خود بھی سمجھیں۔ آپ جناب ایک بات سن لینا یار، ایک سیکنڈ صداقت بات سن یار، آپ ناراض بات کیسے تو ہو رہے سننا، ہیں؟ ناراض نہیں، آپ بات ہی غلط کرتے ہیں، آپ غلط بات کو کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ بات تو سنیں نا، میں اس لیے غلط کہہ رہا ہوں کہ جو ضمانت ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز صاحب کی ہے، اس سے پہلے کورٹ نے ان سے بیل بانڈز فرنش کرائے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ان کی ضمانت شہباز شریف صاحب نے بیل بانڈز کی نہیں دی، وہ مچلکے ان کے نہیں ہیں، ان کے شہباز صاحب کی ضمانت ہے۔ آپ نے جب ایک بالکل غیر قانونی آرڈر آپ کی کیبنٹ نے، جس کا آپ کے پاس اختیار بھی نہیں تھا اور جس کی آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے ایکچولی، آپ نے انڈیمنٹی بانڈز مانگے۔ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ نظام سکے کا دور ہے، رات کو سوئیں گے اور صبح اٹھ کے حکم نادر شاہی جاری کریں گے اور سارا ملک آپ کی بات ماننے لگ پڑے گا کیونکہ یہ آپ کی ریاست ہے جس کے آپ خلیفہ ہیں۔ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ دس کنٹری از گورنڈ بائی اے سیٹ آف رولز، لاز۔ یہ آپ کی ومس پر نہیں چلتی ہے باسی صاحب، آپ نے لوگوں کی بیماریوں پر بھی تمسخر اڑائے ہیں، فوت ہوتے لوگوں پر آپ نے مذاق اڑائے ہیں، آج پھر بیماری پر آپ نے یہ دھندا شروع کر دیا ہے۔ ٹائم ول جج اور ایڈجوڈیکیٹ کرے گا وقت اس کے اوپر کہ آپ کتنے شفاق لوگ تھے۔ آپ بات بھی نہیں سنتے اور شور مچا دیتے ہیں۔ آج یہ جو خط لکھا ہے کس لیگل اتھارٹی کے تحت لکھا آپ نے؟ کس کو لکھا ہے؟ کس گورنمنٹ کو؟ کوئی اس کے اوپر آپ کی کوئی اس کے آپ کے درمیان کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تھی کہ آپ نے طے کر لیا کہ ان کی اپیل بھی خارج ہونی ہے اور آپ کی مرضی کے مطابق خارج ہونی ہے؟ اب قانون بھی آپ کا، بات بھی آپ، اور جو بیانی آپ ترتیب دے رہے ہیں وہ بالکل بلا جواز۔ یار کس حد تک نانسنس کو ٹالریٹ کریں؟ یعنی آپ کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے کسی ڈسکورس میں، نہیں یار انٹرپشن، صداقت آپ ہمارے بھائی ہو، کوئی ڈسکورس، کوئی ڈسکورس ہوتا ہے نا، کوئی آپ بات چیت کرتے ہیں، دلیل سے کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کسی قانون پر کرتے ہیں، کب تک ایسے سنے یار؟ کرونالوجی آف سٹیپس، اقدامات بتائیے کہ جو ہوتے تو بہتر تھا، جو سمجھ آتی، جو ایبسولوٹ دیکھیں مہر، دیکھیں میں آپ سے میری صرف 2 پوائنٹس پہ میں اس کو سمیریلی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جب یہ فیصلہ بورڈ نے کیا کہ ان کو باہر بھیجنا ہے تو وہ اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ یہ بورڈ کی خواہش تھی کہ باہر بھیجنا ہے، وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ بہتر تصور کیا گیا کہ وہ کارڈیولوجسٹ جن کے پاس یہ پہلے زیر علاج رہے وہ فیصلہ کریں کہ کیسے علاج کرنا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پہلے ان کو سٹیبل کریں گے، بلڈ تھنرز دیں گے، ان کے رینل فنکشنز بہتر کریں گے، ان کی کڈنی کو بہتر کریں گے، سٹیرائڈز پر سٹیبلائز کیے، پلیٹلیٹس کو نیچرل طریقے سے واپس لانے کے بعد کیتھریٹائزیشن کے پروسیس پہ لے کے جائیں گے۔ سر میں نہیں میڈیکل ہسٹری پوچھ رہی ہوں، میڈیکل رپورٹ دے دیں آپ نے کیا علاج ہے؟ یار میڈیکل رپورٹ آپ مجھے، آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں آپ کی بات سنیں نا باسی صاحب، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جس ڈاکٹر کے زیر علاج ہوں اس کی مرضی، ان کی تشخیص کی میں رپورٹ نہ دوں اور آپ کی مرضی کی رپورٹ دوں، تو یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے یار جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ لیگلی پوچھ رہی ہوں، لیگل سٹیپس، ایک 2 جملے مجھے بولنے دیں کیونکہ پچھلی بات رہ جائے گی۔ ملک صاحب نے کہا کہ دس کنٹری از گورنڈ بائی دا رولز آف لا، وہ میرے بھائی وہ رول آف لا کہاں ہیں جب آپ کے اسحاق ڈار بھاگے ہوئے ہیں؟ وہ بھی تو بیمار تھے، تو کون اس بائس کو تو پھر سچ رول آف لا کہاں تھا؟ اب سنیں میری باری ہے نا، آپ نے غصہ بہت کر لیا، میری سنیں، وہ رول آف لا کہاں ہے جب سلمان شہباز بھاگے ہوئے ہیں عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، حسن حسین بھاگے ہوئے ہیں، علی عمران بھاگے ہوئے ہیں، رول آف لا آپ کو نواز شریف صاحب کی اسی رول آف لا کے تحت، شہباز شریف صاحب اسی رول آف لا کے تحت پوچھیں، میں بتاتا ہوں، پوچھ لیں ابھی جواب دیں، ابھی مجھے بتائیں اگر اسحاق ڈار پہ ایک سن لیں نا تو عباسی صاحب جواب لیتے جائیں۔ اگر اسحاق ڈار کو پتا ہو کہ مجھے فیئر پلے نہیں مل رہا، بائس ہے، زیادتی ہے اور مجھے اسٹیٹ کے ریسورس پر زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو درست کیا اسحاق ڈار نے۔ جب عدالت نواز شریف کو چھوڑ دے تو عدالت ٹھیک ہے، لیکن عدالت کا اعتبار ہے اور اسحاق ڈار پہ اعتبار نہیں ہے۔ تو میں بتاتا ہوں نا، آپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، لیکن اگر میں ایک جواب دوں اور میرے جواب کو آپ کسی جگہ پر تسلیم نہ کریں اور وہاں پر آ کے آپ ان سے کہیں کہ یہ آپ نے پورا
ایک ان کی جو FBR تک کی ریٹرنز کو آپ تسلیم نہ کریں تو وہ بندہ آپ سے فیئر پلے کی توقع کیا کرے؟ جہاں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ملک صاحب عمران خان کی حکومت میں نواز شریف صاحب کے سارے بیسک رائٹس عدالتوں نے پروٹیکٹ کیے. اسحاق ڈار صاحب ان کے خاندان کے آدمی ہیں اور وہ عدالتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. جی صداقت یار میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں کہ چیخوں, آپ کی عادت ہے. آنیسٹلی کیا رول آف لا اور کیا کانسٹیٹیوشن اور کیا ریاست کے ماتحت ایک سسٹم کے تابع چلنا, از دیٹ نیگوشیبل؟ That is non-negotiable نا. میں آپ کی طرف بھی آؤں گی نفیسہ شاہ صاحبہ. کیا 105 دن باہر رہ کے آفیشل فیصلے کا غلط استعمال کیا ہے نواز شریف صاحب نے؟ مجھے اس پہ آپ کی جماعت کا موقف چاہیے. دیکھیں یہ اب حکومت PTI کی گورنمنٹ اور PML forget PTI, کیا نواز شریف نے ان کو جو رعایت بخشی گئی اس کا غلط استعمال کیا ہے کہ نہیں؟ سارا معاملہ کورٹ میں تھا اور کورٹ کے تھرو ان کو ایک پیسج ملی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ECL کو, حکومت نے اپنے پاورز ایکسرسائز کر کے ان کو ECL سے الاؤ کیا ہے. تو اب اگر ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی غیر قانونی بات ہوئی ہے تو یہ لوگ کورٹ میں جائیں. لیکن میں اس کو میں اس کو تھوڑا ٹرن دوں گی. دیکھیں جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا اس کے پرسپیکٹو میں, میاں صاحب بیمار ہیں, ہوں گے, اور بالکل ہیں, میرے خیال سے ان کو ہارٹ کا کنڈیشن رہی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے ارد گرد جو سیاست ہے اس پہ پیپلز پارٹی نے کنسرنز کا اظہار کیا ہے. میاں صاحب بیمار ہیں لیکن شہباز شریف صاحب کیوں غیر حاضر ہیں؟ جب اگر ڈاکٹر نے ان کا علاج گھر پہ ان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے کیا ہے تو کیا ایک دن بھی, اور اتنے اہم اجلاس ہوئے ہیں, ایک دن بھی واپس آ کر وہ بحث میں نہیں شریک ہو سکتے؟ اور اتنے سارے اور قوانین ہوئے ہیں, ایشوز ہیں, ان کے اوپر آ کر نہیں اپنا کردار ادا کر سکتے؟ اسی طریقے سے اگر میاں صاحب فرض کریں بیمار ہیں, مریم بی بی جو ہیں وہ تو کئی انہوں نے جلسہ جلوس کیے ہیں ماضی میں, تو کیوں خاموش ہیں؟ اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر رہی؟ اس ملک میں لوگوں کی, غریبوں کی آواز کیوں نہیں اس وقت جو میجر پارٹی ہے, ہم تو تھرڈ پارٹی ہیں اس وقت جو نمبرز کے حساب سے, تو میرا اس پہ, ہماری پارٹی کا اس پہ یہ موقف ہے کہ PMLN کے ٹھیک ہے میاں صاحب بیمار ہوں گے لیکن باقی جو فریق ہیں جن کو بیلز ملی ہوئی ہیں, جو اس وقت بری ہیں, وہ اپنا کردار پارلیمنٹ کے اندر اور عوام کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے؟ ادھر ہی پھر NRO کی بات آتی ہے نا نفیسہ بی بی. بریک لوں گی, then I would like you to elaborate. نہیں, بریک کے بعد کا لمبا, ہاں میں بریک کا جواب لوں گی, بیکاز ادھر ہی جب آپ سیزنل پولیٹیشین بن جائیں یا جب آپ باہر جا کے ضامن بن کے باہر بیٹھ ہی جائیں تو پھر واقعی ڈیل اور انڈرسٹینڈنگز کی بات زبان زدے عام ہو جاتی ہے. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. نفیسہ بی بی, اگر نواز شریف کے باہر بھیجنے کو ایک NRO تسلیم کر لیا جائے سیاسی اصطلاح کے طور پہ ہی صحیح, تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کی میڈیکل رپورٹس بھی ساری جعلی تھی, فیبریکیٹڈ تھی. اور میں تو پچھلے 48 گھنٹے سے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, آپ کی جماعت کا مکمل موقف اتنا زیادہ تبدیل کیسے ہو گیا ہے؟ پہلے کہا جاتا تھا ایک نہیں ساری پشتیں ہی کرپٹ ہیں, ثابت ہو گیا کہ یہ شریف نہیں ہے, یہ کرپٹ ہیں, سراہا گیا پینما کے فیصلے کو, مہر تصدیق ضبط کی گئی. کل ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ کرپٹ ہیں, یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے حکومت کی. اور آج NRO ڈیل یعنی کہ چلو یہ تو برے بنے ہی جنہوں نے لی ہے تو بھلے تو نہیں ہے, مگر ایک دفعہ ملاحظہ فرمائیے the discrepancy and the 180 degree turn. اگر آپ نے حساب نہیں دیا تو میرا صرف ایک ہی نعرہ ہوگا کہ کرپشن کے سردار کو ایک دھکا اور دو. انشاءاللہ تعالی 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے گھر میں ہوگا اور میاں نواز شریف صاحب پاناما کے کرائمز کے لیے جیل میں ہوگا. کوئی پاکستان میں ماننے کو تیار نہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں یا لندن میں اس لیے ہے کہ کرپشن کی وجہ سے, وہ اس لیے ہے کہ عمران کی political victimizations. There are serious revelations that were exposed in the Panama scandal. The world's largest corruption scandal has to be addressed. وہ کشمیر ایشو کے پیچھے پاناما کو چھپانا چاہتے ہیں. Mia Mohammed Nawaz Sharif does not enjoy the political, moral or legal grounds to remain the Prime Minister of Pakistan and must immediately resign his post. عمران خان نے خود میاں محمد نواز شریف صاحب کو لندن
भेजा था। अब वो झूठ ना बोले कौम के सामने, रोना मत रोए। आप कैसे कह सकते हो कि ये मुजरिम है? अगर आप समझते थे मुजरिम है तो क्यों भागने दिया? आप अपने मुफाद के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए एनआरओ करके बाहर भेज सकते हो, और अब ये ड्रामा बाजी नहीं चलेगा। I mean, I'm just confused, नफीसा बीबी। Why are you confused? I'm not confused. देखिए, जो पहला मौक़िफ़ था पनामा के ऊपर पीपल्स पार्टी का सॉफ्टेस्ट मौक़िफ़ था, और थ्रू आउट अपोजिशन हमारा सॉफ्ट। हमारा मौक़िफ़ ये था कि मियाँ साहब जो हैं आए पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में आके एक्सप्लेन करें कि ये क्या हुआ है, ये क्या स्कैंडल है, और पार्लियामेंट के ही थ्रू, यानी कि इसको हम जजेस के हवाले ना करें। और ये मौक़िफ़ था, और हमने कहा था कि इसके इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए। नंबर 1। आप बहुत पीछे चली गई हैं, आप पोस्ट कन्विक्शन ही आ जाइए बस प्लीज। अभी जब हम ये कह रहे हैं विक्टिमाइजेशन, पोस्ट कन्विक्शन, बल्कि मैंने तो अभी आपके को चेयरमैन जरदारी साहब के शॉट्स नहीं चलाए नफीसा बीबी। पोस्ट कन्विक्शन तो उनका कहना था साबित हो गया, सिर्फ यही नहीं, सातों की सातों नस्लें करप्ट हैं जी। तो आज कोई मानने को तैयार ही नहीं कि वो करप्ट है। नहीं, बिल्कुल ये कहा था उस पस मंजर में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर इन द ऑपोजिशन, सेकंड ऑफ ऑल एक जजमेंट आई थी, और इस वक्त अगर हम कह रहे हैं विक्टिमाइजेशन तो हम ये नहीं कह रहे थे कि आप लोग ऑपोजिशन के अंदर आप लोगों का दीन ईमान तब्दील हो जाता है। नहीं, तब्दील नहीं हुआ। इस वक्त आप देखें पस मंजर क्या है। इस वक्त पूरी की पूरी ऑपोजिशन नैब के अताब के अंडर है, और जो वन साइडेड विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो उसमें अगर नवाज शरीफ का जिक्र किया चेयरमैन ने, तो हमने अपनी पार्टीज की लीडरशिप का भी, खुर्शीद शाह साहब का नवाज शरीफ जरदारी साहब का भी जिक्र हुआ है, और फरियाद कानपुर साहिबा का भी जिक्र हुआ है, और इनके अपनी जो PMLN की सेक्रेटरी का तरीकाकार बहुत गलत है। आई एग्री विद यू, मगर नवाज शरीफ साहब ने तो ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ ना उनके केस में 1.5 साल के लिए। जजेस ने क्या कहा है? जजेस ने अपने बेल जजमेंट में क्या कहा है? सिंपल आपकी एक जवाब चाहूंगी आपसे, सिंपल। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ वाज रॉन्गली कन्विक्टेड, उनको गलत कन्विक्ट किया गया है? देखें, हम जजेस का एहतराम करते हैं। उस वक्त भी हमने कहा कि ये जुडिशरी का फैसला है, और अब भी हम ये कहेंगे ये जुडिशरी का फैसला है। लेकिन नवाज शरीफ के सिर्फ इर्द गिर्द क्यों आप इसको घुमाते हैं? इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज, पूरे ऑपोजिशन का पस मंजर देखें ना। क्या जो एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ वो कोई ज्यादती नहीं हुई है, या शाहिद खान अब्बासी, और इसी तरीके से फरियाद कानपुर साहिबा, शी वाज द ओनली वुमन। मुझे बताएं कौन सी खातून, क्या अलीमा बीबी ने एतराफ किया अपने जुर्म, क्या उसके साथ क्या हुआ? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, but does that does not take away from नवाज शरीफ कन्विक्शन। बीबी मैं आपको ये कह रही हूँ, निजाम एहतसाब गलत है, इसको तब्दील करना है। फैसला है ये, वी मेंटेन कि ये कोर्ट्स का फैसला है। और पनामा में मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि पनामा में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो हैं, कोई डिनाई कर सकता है फैसला करना होता है ना, और किसने कोई डिनाई कर सकता है कि मनी ट्रायल, कोई डिनाई कर सकता है कि मनी ट्रायल नहीं दिया। सो वी मेंटेन दैट पोजीशन। लेकिन इस वक्त जिस पस मंजर में वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी हो रही है, इस पर तो ये हमारा सारा जो पॉलिटिकल थीसिस है ना, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि पीपल्स पार्टी नून लीग की जब आपस में गुडी होगी, इनके केसेस अभी तो आप लोगों की गुडी है ना। बताएं इनको बताना चाहिए ना कि अगर इस वक्त शहबाज शरीफ खामोश है और मरियम बीबी खामोश है, तो क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है इनकी आपस में? अच्छा, अगर डील और एनआरओ की बातें होती है तो उनका दूसरा मैं उस पर भी आता हूँ। पहले जो मैं बात करूँ वो तो कर लूँ। हमारा पिछले दो जो टेन्योर हैं उन पे हमारा थीसिस यही था कि ये मुकमुकाफो करप्शन है, कि आप यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच। अभी तो ये आपकी स्क्रैच, आपने कोई स्क्रैच बैक्स और आपकी स्क्रैच। मेरी बात तो, मुझे बात तो करने, आपको मैंने बड़ा मौका दिया, बोलिए। देखिए इनका मसला क्या है, अब बिलावल साहब समझ लें, हमने सारी जो कैंपेन चलाई है, मियां साहब का खानदान फायदा उठा रहा है, वो सिर्फ वो प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें भी कोई हिस्सा मिले। अगर उनके जहन में किसी की कोई डील है, तो कहने की बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो अपना, सारी बातों का कितना ताल्लुक है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डेरा पंजाब में लगा के बैठे हैं आजकल? देखिए, वो भी ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को, अगर वर्कर को, जियाले को किसी ने मारा है तो या जियाउल ने मारा है, या जियाउल के जो उनके जो फॉलोअर्स थे नवाज शरीफ, उन्होंने मारा है। और जरदारी साहब ने वो जो अपनी करप्शन दोनों की बचाने के लिए जब नवाज शरीफ से मुआहदा किया, तो सारी पीपल्स पार्टी बसमेत जियालों के और बसमेत लीडरों के इमरान खान के पीछे आके खड़ी होगी।
آپ بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے نواز شریف کی کرپشن کو مزید بچایا تو جو جالے 1200 ووٹ پنجاب میں ان کو پڑا ہے، بھٹو کی پارٹی تھی پنجاب بیس، تو جو ان کا ووٹ پڑا، یہ اپنا ووٹ واپس کرنے کی کوشش ہے، لیکن نفیسہ صاحبہ بہت دیر ہو چکی ہے، پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا ہے، سارے جالے عمران خان کو اپنا لیڈر مان چکے ہیں، لیکن بہرحال ایک بات ہے، سن تو لیں، ایک بات اچھی ہے کہ بلاول صاحب کو پنجاب کی سیاست سمجھ آ رہی ہے، ان کو پتا ہے کہ نواز شریف خاندان باہر جا رہا ہے، ایک اپوزیشن کا ویکیوم ہے اور گورننس کے ایشوز بھی ہیں ظاہر ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو کمرے میں ہاتھی ہے اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، بلاول نے تو بلکہ کر دیا، یہ ڈیل کس نے کرائی تھی؟ دیکھیں میں تو اس طرح کی کانسپریسی کو نہ سمجھتا ہوں نہ میں بات کر سکتا ہوں، ہم تو بڑا اوپنلی نواز شریف صاحب کو صحت کی بنیادوں پہ 8 ہفتوں کے لیے بھیجا تھا، اب واپس بلا رہے ہیں، اگر کوئی ڈیل ہو ہم ان کو لیٹر لکھیں۔ شہباز گل ہمارے شو میں آ کے کہتے ہیں ملک صاحب کے مینج ہوا ہے یہ سب کچھ، اعجاز شاہ ہمارے شو میں آ کے کہتے ہیں کہ کوئی تو ڈسکریپنسی ہے، کچھ تو مسئلہ ہے ادھر، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لائن بنا کے پوری کابینہ یہی باتیں کرنا شروع ہو جاتی، بٹ nobody seems to pinpoint to the elephant in the room۔ دیکھیں مہر، جو آپ بات کر رہی تھی، اور اب تو آپ کو اپوزیشن بھی، آپ کے اپوزیشن کولیگز بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ NRO ڈیل کے بینیفیشری ہیں۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں جی، پہلی اور جو پرائمری میں بات سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو جس پہ کہ شہباز صاحب بہت جلد ایز اپوزیشن لیڈر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ سر بہت جلد کب؟ ہم پچھلے 4 مہینے سے بہت جلد سن رہے ہیں۔ دوسرا اب ان کو ڈی سیٹ کرنے کی بات آ گئی ہے، بات ہو رہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ شوڈ موو اگینسٹ ہم۔ دیکھیں میں پتہ نہیں آپ کے پاس پتہ نہیں اتنا وقت پیچھے باقی ہے کہ نہیں ہے، جب آپ عدالت میں کوئی اپنی بات بتاتے ہیں جا کے تو آپ اس کو فیکٹس کے ساتھ بتاتے ہیں۔ ہم نے حاضری کے استثناء پہ ان کی میڈیکل کی ٹریٹمنٹ اور میاں صاحب کے علاج کی پوری تفصیل وہاں پہ ان کو دی کہ ان کے جو روٹین کے چیک اپس تھے، ان کی جیل کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے تھے، کینسر سروائیور ہیں، تو وہ اپنی ٹریٹمنٹس کروا کے بائی اینڈ آف مارچ انشاءاللہ یہیں ہوں گے۔ دوسری بات جو میں آپ سے ضروری کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون، ویسے سر کتنی کیوں دیر لگ رہی ہے؟ بائی اینڈ آف فیبروری آپ ہی میرے شو میں کہہ رہے تھے، بشمول آپ کے سارے کولیگز پی ایم ایل، نہیں دیکھیں اس کی پہلے اینڈ آف فیب، اب اینڈ آف مارچ کیوں؟ نہیں دیکھیں کچھ میٹر سیٹل کرنے؟ نہیں ناٹ ایٹ آل، کہ میں نے آپ کے شو میں بھی یہ میں نے کہا کہ ہماری توقع تھی کہ ان کو بائی اینڈ آف فیبروری ان کی جو میاں صاحب کے علاج کے بعد وہ اپنی چیک اپس بھی، ان کے سالانہ چیک اپس ہوتے تھے، وہ نہیں کروا سکے کیونکہ پیچھے یہاں پر کورٹ کی طرف سے جانے کی اجازت نہیں تھی، روز تاریخیں پڑ رہی تھیں اور پھر کچھ۔ تو وائی ڈیڈ یو سے اینڈ آف فیبروری؟ اور مجھے کیا یقین کہ آپ اینڈ آف مارچ کہیں گے، اینڈ آف اپریل آئیں گے؟ نہیں دیکھیں بات یہ مہر کہ ہم نے تو اپنی، میں نے آپ سے کہا کہ جو ہم نے عدالت میں اپنا جواب جمع کروایا اور درخواست دی ان کی حاضری کے استثناء کی، تو ہم نے ان کی میڈیکل کی ڈیٹس کی ٹائم لائن دی ان کے چیک اپس کی، اور ساتھ میاں صاحب کی بتائیں تو ٹھیک ہے۔ یہ بھی میڈیکل وجوہات ہیں، تو ابھی بھی پورا امید ہے کہ انشاءاللہ اینڈ آف مارچ کو آ جائیں گے، اور اچھا ہے اگر آ جائیں سر۔ آپ لوگ تو اینڈ آف مارچ کا مطلب فرسٹ اپریل کو آئیں گے، ادارے تنگ کر رہے ہیں، اینڈ آف مارچ کا کیا مطلب؟ آپ کو فرسٹ اپریل پھر بھی ڈیلیور نہیں ہو رہا سر، آپ کو پہلی اپریل کو آئیں گے، کیا مطلب آپ کو؟ ظریفی ہے نہیں، میں ان پہ نہ روئیں سر، آپ اپنی بتائیں، میرا وقت ختم ہو گیا، اپنی گورننس صحیح کر لیں، میرا وقت ختم ہو گیا۔ ہمارا سب سے بڑا ایشو تھا، ہمارا سب سے بڑا ایشو تھا اکانومی کا، آج آپ سارے انڈسٹریز چیک کریں، سارے عباسی صاحب بس کر دیں یار، پیٹرول بھی سستا ہو گیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بھی کم ہو گیا، ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو گیا، امپورٹ کم ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم آ گئے ہیں، کرنسی اسٹیبلائز ہو گیا، اور کیا چاہتے ہیں؟ چلے جی، اور کیا چاہتے ہیں جناب؟ دعا کریں ان کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں